बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो पाकिस्तानी शख्सियत के खानदान के 100 मिलियन डॉलर क्रिप्टो में डूब गए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सियासत.pk की बनी हुई इंफोग्राफिक्स। और ये खबर शेयर की थी नदीम मलिक साहब ने, सीनियर सहाफी समा के प्रेसिडेंट नदीम मलिक साहब। उन्होंने ये खबर शेयर की। पता ये चला कि पाकिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत है, और वो शख्सियत इस वक्त एक बहुत ताकतवर सियासी शख्सियत है। उस सियासी शख्सियत के खानदान के एक फर्द ने ये पैसे डुबो दिए हैं। अब जब ये खबर नदीम मलिक साहब ने शेयर की तो नाम नहीं बताया। अब इस पर खलबली मची कि ये कौन है जिसने क्रिप्टो में, बिटकॉइन में या किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किए पैसे, और 100 मिलियन डॉलर, कुछ 28 अरब प्लस डुबो दिए। तो ये कौन है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है? यानी जब ये कहा गया कि एक सियासी शख्सियत के खानदान की शख्सियत, तो ये तो पता चल गया कि अगर वो कोई वजीर है तो उस वजीर के घर की कोई शख्सियत है, उसका कोई बेटा है या उसकी कोई बेटी है या उसका कोई सगा है। अब जब ये पता चल गया तो खलबली काफी मच गई कि ये पैसे किसके थे और किसके पास इतने पैसे हैं। लोगों ने गोशवारे वगैरह खंगाले, लेकिन ये तो बेकार की बात थी, क्योंकि गोशवारों में जो डिक्लेयर्ड एसेट्स होते हैं वो किसी के भी 1.5-2 अरब से ज्यादा की तो नहीं है। तो ये जो 28 अरब प्लस की रकम है, ये किसी की डिक्लेयर्ड इनकम एसेट्स तो है नहीं पाकिस्तान में। अब वो जो खलबली मची थी वो और बढ़ गई कि पाकिस्तान से बाहर किसी बड़ी शख्सियत की ऐसी औलाद कि जिसके पास अरबों रुपए हों। तो फिर जहन जाने लगा कि नवाज शरीफ साहब के बेटे बाहर हैं, लेकिन वो तो अभी लंदन में ही डिफॉल्टर डिक्लेयर हुए। फिर मजीद चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, और चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मुनिस इलाही स्पेन में हैं, और उनके साथ ही मामला पेश आया। लेकिन फिर खबर आने लगी दुबई की कि दुबई में ये पैसे डूबे हैं, और उस शख्सियत के, सियासी शख्सियत के घर के उस फर्द को दुबई में इस वक्त जाना मुसीबत बना हुआ है। यानी वो दुबई में था या थी वो शख्सियत, और अब वो दुबई की वापसी भी नहीं कर सकती वो शख्सियत। तो फिर लोगों ने घोड़े दौड़ाना शुरू किए कि कौन है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था कि 28 अरब प्लस, कमोबेश 28.5 अरब रुपया, 100 मिलियन डॉलर, ये किसने डुबो दिया है, तो हिसाब लग रहा था। इस हिसाब के लगने में एक चीज और हुई कि लोगों ने कहना शुरू किया कि ये हुकूमती शख्सियत है। बास तज्जियाकार, मईशत के माहिर डॉक्टर फारूक सलीम साहब बड़े माहिर हैं इकोनॉमी के, वो आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्पिन है, बेकार की बात है, डूबते थोड़ी हैं पैसे, इतने पैसे एक वक्त में कैसे डूबते हैं। बाज लोग आ गए कि ओ भाई, पैसे किधर डूबते हैं। यानी अगर किसी ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं, फर्ज करने कि क्वाइन है क्रिप्टो का, लेट्स से रिपल है या शिब है या डॉज कॉइन है, तो उसमें अगर आपने पैसे लगा दिए तो वो पैसे, अगर आज उसकी वैल्यू है 100 मिलियन डॉलर और वो 80% गिर गया, तो उसकी वैल्यू रह गई 20 मिलियन डॉलर। तो फिर ये पैसे डूबे किधर? ये कल बढ़ के 30 मिलियन हो जाएंगे, 100 मिलियन भी हो जाएंगे, 140 मिलियन भी हो जाएंगे। वक्त लगेगा, फ्लक्चुएशन आती है, तो जो कीमत आज नीचे है वो ऊपर भी हो जाएगी। प्लॉट की तरह होता है। एक प्लॉट किसी ने 1 करोड़ का खरीदा, वैल्यू गिर गई 70 लाख पे आ गया, वहां सड़क वड़क बन गई, कुछ हो गया, वैल्यू बढ़ गई 2 करोड़ का हो गया। तो ये तो होता रहता है, फ्लक्चुएशन आती है, स्टॉक मार्केट में भी होता है। लोग ये बातें करने लगे कि भाई जो पैसे लगे वो डूबे नहीं, उनकी वैल्यू गिरी है, वैल्यू कल बढ़ भी जाएगी। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, डूब गए हैं। क्योंकि पता ये चल रहा है, अब उस शख्सियत का नाम आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में फड़ लो एनू धर लो, जान नहीं देना, एनू उठा के चुक के ले आओ, एदे पास सबूत नहीं हैगा। जब ये होता है तो इसलिए नाम नहीं लिया जाता।
اشاروں کے نایوں میں بات کی جاتی ہے. اتنے بڑے صحافی ہیں ندیم ملک صاحب, انہوں نے بھی نام نہیں لیا. تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے. اس وقت وہ شخصیت ایک بڑے عہدے پر بھی ہے. اس شخصیت کی گھر کی شخصیت جس نے یہ پیسے لوگوں کے لگوائے, کیونکہ اب ہاں یہ بھی لوگوں کے پیسے لگوائے, یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں فلاں 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 پروجیکٹ, ترقی اور اکانومی بہتر, دیکھو بلومبرگ کی رپورٹ وغیرہ زبردست, تو یہ پیسے لگاتے ہیں پاکستان میں, یہ پیسے لگاتے انویسٹمنٹ لیے گئے انویسٹمنٹ کے نام پہ, اور شاید نیت بھی یہ ہوگی کہ بڑھ جائیں گے اور انویسٹمنٹ کا بھی ہوگا تو زبردست, اور ہماری حکومت کو بھی چھکا ملے گا, بڑا ہے چھکا. تو جب یہ پیسے لگا دیے گئے تو لے لیے گئے لوگوں سے, لے کر لگا دیے گئے کرپٹو میں, کہ کرپٹو میں تو بوم آ رہا ہے زبردست, آلٹ کوائن اوپر جا رہے ہیں, کہیں لگاتے ہیں پیسے. وہ پیسے لگا دیے گئے. اب یہ کسی اور کے تھے, اپنے ہوتے تو کیپیسٹی ٹو ہولڈ ہوتی ہے, آج لگائے ہیں ویلیو نیچے گر گئی ہے, ہولڈ پہ رکھیں گے کل اوپر چلی جائے گی تو پیسے بڑھ جائیں گے. لیکن اگر یہ کسی اور کے پیسے ہیں آپ کے نہیں ہیں تو پھر لگ گئے. اب وہ تو اپنا حساب مانگے گا کہ مجھے میرے پیسے دو, اور اتنے عرصے میں اتنا پروفٹ دینے کا وعدہ کیا تھا. اب بن جاتی ہے مصیبت, کیونکہ پیسے اپنے نہیں ہیں اس لیے ڈوب گئے. جو پیسے مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دو, اب جب دینے کا وقت آ گیا اور پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈوب گئے پیسے, اب دینے پڑیں گے. بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستانی سیاسی شخصیت کے گھر کی شخصیت ہے, گلف کی, اس شخصیت کا ریل اسٹیٹ کا بڑا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے, اور ریل اسٹیٹ میں یہ 2-3 کمپلیٹ کر چکے پروجیکٹ. پھر پاکستان میں بھی ایک پروجیکٹ جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں, اور گلف میں ان کا لگژری گاڑیوں کا, مہنگی گاڑیوں کا بہت بڑا بزنس ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا تھا اور لوگوں کے پیسے لگائے تھے جو کہ لگ گئے. تو اب لوگ اپنا حساب مانگ رہے ہیں, وہ پیسے واپس کرنے ہیں, اس لیے یہ پیسے ڈوب چکے. کیپیسٹی ٹو ہولڈ کی بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان کے لیے لیگلی مصیبت پیدا ہو گئی ہے, اور اب وہ پھنس چکے ہیں کیونکہ ان کے وہاں پر ایسٹس ہیں. اب اگر کوئی کارروائی وغیرہ ہوگی تو ان ایسٹس کے خلاف کارروائی ہوگی. فریز کر دو, نکالو یہاں سے پیسہ, بیچو اور ریکور کرو, تو پھر بڑی مصیبت ہوگی. ہو سکتا ہے پھر ہمارے سامنے باقاعدہ طور پر ڈاکیومنٹس میں نام وغیرہ آ جائے. ابھی تک تو خبر اتنی ہے کہ دبئی میں ایک پاکستانی شخصیت کے گھر کی شخصیت نے پیسے ڈبو دیے ہیں. یہ ابھی تک کا اپڈیٹ ہے. باقی نام لیا جا رہا ہے تو جو نام لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں, جو نہیں لے سکتے وہ نہیں لے سکتے, لیکن بہرحال اشارے اس میں بڑے واضح ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں, کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کراچی میں ایک خالد بن ولید روڈ کے پاس ایک بندے نے کہا کہ جی میں ٹائروں کا بڑا زبردست کاروبار ہے میرا. یہ جو ہماری دوست مرید عباس کی شہادت ہوئی تھی تو اس کا قاتل بھی بیٹھا ہوا جیل میں, اسی طرح کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا جی میرا بڑا زبردست کاروبار ہے, اور میرے کاروبار میں پیسے لگائیں تو اتنا ریٹرن, اتنے وقت میں اتنی جلدی پیسے یوں. تو کچھ لوگوں نے لگا دیے. میرے جاننے والے ایک صاحب نے بھی پیسے لگائے. وہ پیسے لگائے اور اس کے بعد اس بندے نے 2 قسطیں دے بھی دی. اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ 2 قسطیں دے دیتے ہیں تو اعتماد پیدا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار پیسے آ رہے, دوستوں کو, یاروں کو بتاتے ہیں, رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اور لاؤ گے تو جو تمہیں مل رہا ہے وہ ملے گا, جو تمہارے ریفرنس آئے گا اس کے ریفرنس سے آنے کا بھی تمہیں ایک کمیشن ملے گا, تو تمہارے پیسے اور بڑھیں گے. تو لوگ اوروں کو لے کر آتے ہیں اور آپ کا ریفرنس والا پیسہ بھی بڑھے گا. تو ہوتا یہ کہ وہ اوروں کو لے آئے, اور جب لے آئے تو وہ بندہ جو تھا اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہو گئے, بہت پیسے ہو گئے. اس نے باقیوں کو بھی اس کا پیسہ ادھر اس کا پیسہ ادھر کچھ قسطیں دے دیں, 1 سے 2 قسطیں. اس کے بعد خاموشی ہوئی, نمبر بند ہوا, رابطہ ختم ہوا, لوگ پریشان ہو گئے, ماتھا ٹھنکا اس نے. انہوں نے فوری طور پر ملک سے نکلنے کے ایگزٹ پوائنٹس پر خبر پہنچا دی کہ پھڑو اینو, وہی جو تھا نا دھر لو اینو. اس کے بعد پھڑو اینو پہ عمل درآمد شروع ہوا. ہر جگہ نام وغیرہ موجود تھا. کراچی ایئرپورٹ پہ وہ موصوف پکڑے گئے. جب وہ پکڑے گئے تو ان کو لایا گیا طارق روڈ کے نزدیک ایک مرکز ہے, شہری مرکز, شہریوں کی مدد کے لیے لائزون کا ایک مرکز ہے, وہاں لے جایا گیا. وہاں ایک طاقتور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شخصیت جو اس وقت بہت طاقتور تھی اور اس کو سیاسی بیکنگ بڑی مضبوط حاصل تھی,
وہ آئی اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اکیلے آ کے. ایک بندہ ایک آفیسر آیا اکیلا آ کے لے کے چلا گیا. اب جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے مجھ سے بھی اور کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ کیا کریں, میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. بندہ اس لائزون سینٹر میں تھا لیکن لے جایا گیا ہے کہیں اور, اب کیا کرنا ہے. میں نے کچھ صحافی دوستوں سے ریکویسٹ وغیرہ کی اور اس شخصیت تک رسائی کا رستہ نکالا تو ایک سیاسی شخصیت تک پہنچایا گیا کہ یہ جو سیاسی شخصیت ہے اس کے اس آفیسر سے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اس سیاسی شخصیت تک جائیے, اس کے ڈیرے پر جا کر ملاقات کر لیجیے. اوطاق, سندھ میں تو اوطاق کا لفظ ہوتا ہے نا, اس کی اوطاق پہ جا کے ملاقات کر لیجیے. کراچی میں پل کے اس پار ایک اوطاق میں ملاقات ہوئی. جو میرے جاننے والے ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ میرا مدعا یہ ہے اور میں اس رپورٹر اس اینکر کے توسط سے آپ تک پہنچا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں, بیٹھے. بہت اچھی گفتگو ہوئی, خاطر تواضع. انہوں نے کہا بتائیں کتنے پیسے تھے. انہوں نے کہا جی میرے اتنے پیسے تھے. ان کے تھے 2 کروڑ. انہوں نے کہا جی میرے اتنے پیسے تھے. ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے, آپ کو 2 قسطیں ملی تھی وہ اتنے ہو گئے, پھر اس کے بعد آپ کی جو 2 کروڑ ہیں اس میں سے اب آپ کو کچھ 1.25 کروڑ مل جائے گا. انہوں نے کہا 1.25 کروڑ بس؟ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیے 2 قسطیں بھی ملی تھی, ان کو ڈالنے, کچھ اور چیزیں ڈالنے, آپ کے شاید 1.5 ہی بن رہے تھے اب, تو باقی ہمیں بھی یہ جو 2 کروڑ ہم اس سے نکلوائیں گے اس سے, تو اس میں کچھ ہمیں بھی چاہیے. ایک پورا سلسلہ ہے اس سلسلے کے لیے. اور وہ جو طاقتور آفیسر لے کر چلا گیا وہ بھی تو کچھ لے گا, وہ مانے گا تھوڑی ایسے دینے پر, تو وہ بھی کچھ لے گا. تو اس لیے آپ 1.25 کروڑ لے لیجئے. اور انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ 1.25 کروڑ لے لیے جائیں. اب یہ جو پیسے لگانے والے ہیں جنہوں نے 28 ارب روپیہ لگایا ہے, جس نے 28 ارب روپیہ لگایا ہے, مان لیجیے کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے ہیں, تو ان میں ہر بندہ بھی کوئی 50 کروڑ والا ہوگا, کوئی 1 ارب والا ہوگا, کوئی 2 ارب والا ہوگا, کوئی 70 کروڑ والا ہوگا. تو یہ 70 کروڑ 1 ارب 2 ارب والے تگڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے تعلقات بہت ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی, بیرون ملک بھی, جہاں پر پیسے لگائیں وہاں پر بھی. تو سیاسی شخصیت کے گھر کی شخصیت کے لیے اچھی خاصی مصیبت پیدا ہو گئی ہے. دعا کیجئے کہ جلد ہمارے سامنے نام آئے اور اس شخصیت کی اس ملک میں جو کاروباری مشکلات ہیں جب وہ آئیں گی تو کارروائی شروع ہوگی, قانونی کارروائی, تو پھر نام سامنے آ سکتا ہے. ایک معاملہ یہ. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر ہمیں نظر آئیں. وہاں پھر جو ٹرائل ہے وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے وکیل قاسم صاحب نے اندر جانے سے انکار کر دیا کہ میں دیگر وکلا کے ساتھ, عمران خان کی فیملی کے ساتھ اندر جاؤں گا. تو وکیلوں کے بغیر ہی سماعت کر لیتے ہیں, سرکاری وکیل دے دیتے ہیں, اس طرح سے سماعتیں ہو رہی ہیں. اور اڈیالہ جیل میں آپ دیکھیے کہ شاہ رخ ارجمن صاحب کی عدالت میں, محترم جج صاحب کی عدالت میں ایک بار پھر کارروائی میں تیزی آ گئی ہے. اس تیزی کا مطلب کیا ہے؟ اس تیزی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی اور کیس سنا جائے گا, اس میں ضمانت نظر آ رہی ہے. چلانے والوں کو جب ضمانت نظر آ رہی ہے, اس کیس میں ضمانت ہو جائے گی, یہ کیس تیز چلتا ہوا آگے بڑھے گا, اس میں سزا دے دی جائے گی, اس میں ضمانت ہو بھی جائے تو بندہ اندر ہے. پھر نیا کیس, اور پھر اس کیس کی اگلی عدالت میں سنوائی, درخواستیں سن لو, تاریخ دے دو, کیس لگا دو, یہ چلے گا. پھر اس کے بعد 9 مئی ہے. تو عمران خان صاحب کو وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا اندر رکھنے کا پورا انتظام ہے, وہ انتظام ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں آج اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر جب گفتگو کر رہی تھیں تو وہاں پر وہ بندہ پہنچ گیا جو ہمیں کنٹینر کے اوپر نظر آیا تھا, جو کنٹینر کے اوپر 26 نومبر کو نماز پڑھ رہا تھا. اور جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو وہاں پر قانون نافذ کرنے والے غالباً رینجرز کے اہلکار تھے, 4 اہلکاروں نے کنٹینر کے اوپر سے دھکا دیا. وہ گرتے بچا. پھر اس نے ہاتھ لگا کے پکڑ لیا کہ میں گرنے سے بچ جاؤں. 3 منزلہ اونچائی تھی, 3 کنٹینر, وہاں سے گرے گا تو بہت بری چوٹ لگ سکتی, خدا نخواستہ جان بھی جا سکتی تھی, بچ جاؤں گرنے سے. اس نے پوری کوشش کی. تو پھر جب وہ لٹک گیا تو اوپر موجود لوگوں نے بجائے اس کے کہ اگر آپ کو لگتا ہے غلط کر رہا تھا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ کے بھی غلط کر تو گرفتار کر لیتے. انہوں نے گرایا اس کو اوپر سے. اس نے ہاتھ جب رکھ لیے تو اس کے ہاتھ چھوڑائے, گرایا, اور وہ گرا اور اس کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹی. پھر ہمیں پتا چلا کہ پنجاب کے دیہی علاقے کا شخص خیبر پختونخوا پہنچایا گیا بڑی مشکلوں سے, اور وہاں سے آج وہ اڈیالہ جیل پہنچا ہوا تھا, علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا میں عمران خان کے لیے یہاں آ گیا ہوں.
اور عمران خان کے لیے جب سب نکلیں گے تو پھر نکلوں گا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آیا اس شخص کو وہاں دیکھ کر کہ اب تک اس شخص کو دھکا دینے والے اہلکاروں کا کسی کو نہیں پتا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی نہیں پتا، اور ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود تھے جو باقاعدہ اس پہ جب تنقید ہوئی تو آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص یہ تو کنٹینر پر ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ اب ٹک ٹاک بھی اگر کوئی شخص بنا رہا ہو تو آپ اس کو اوپر سے دھکا دے دیں گے، خدا نہ خواستہ جان چلی جائے، کچھ ہو جائے۔ یعنی کیا اس ملک میں ٹک ٹاک بنانا جرم ہے؟ ہمارے ہاں وزیروں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر قوم کو بتا کر یہ بتایا کہ دھکا دے دیا تو کیا ہوا، یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ میں تو دیکھتا ہوں پنجاب میں ٹک ٹاک ہر کوئی بنا رہا ہے، پنجاب حکومت کی بڑی شخصیت سے نچلی شخصیت تک، پولیس کے بڑے بڑے آفیسرز تک سب ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور سب کا ٹک ٹاک چل رہا ہے۔ تو ایک شخص جو اپنا ٹک ٹاک چلا رہا تھا، ہمارے ایک وزیر عطا اللہ تارڑ کے مطابق اس شخص کو کنٹینر سے دھکا دیا جا سکتا تھا۔ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، ایک وزیر اعظم کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے قانون تک رسائی کے، انصاف تک رسائی کے راستے بند ہیں، اور وہ وہاں سے اب یہ شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے انصاف تک رسائی دی جائے، اور سسٹم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ہوا امریکہ میں وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اس درجے کی بے شرمی پر اس سسٹم کے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔